बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाज़िर है। सियासी हंगामे भरपूर चल रहे हैं, लेकिन क्या मुल्क सिर्फ सियासत के सर पे चल रहा है? हमारा मुल्क कभी शुक्रिया राहिल शरीफ के बैनर्स के साथ चल रहा था, तो फिर कभी बाजवा डॉक्ट्राइन के अंडर चलता रहा। और बाजवा डॉक्ट्राइन में तो सब कुछ, यानी सब कुछ बाजवा साहब की मर्ज़ी से चल रहा था। और उसका इतराफ़ बाद में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बरमला खुल कर किया कि जनाब मैं तो कुछ भी नहीं करता था, सारा कुछ बाजवा साहब कर रहे थे। और बाजवा डॉक्ट्राइन के जो नताइज निकले हैं वो आज हम भुगत रहे हैं, और शायद अभी काफ़ी लंबे अरसे तक भुगतने पड़े, लेकिन फिर उसको बदलना भी तो था। जब बाजवा साहब चले गए तो बाजवा डॉक्ट्राइन भी जानी थी, और उसके लिए कुछ काउंटर नैरेटिव भी बनना था ताकि वो बाजवा डॉक्ट्राइन ख़त्म हो। तो उसके लिए नई डॉक्ट्राइन आ गई है। आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब की डॉक्ट्राइन सामने आ गई है, और वो है ग्रेट रीसेट। और सरप्राइजिंगली प्लेजेंट सरप्राइज़ के तौर पर मैं तो ये कहूँगा कि ये है कि उनमें वो आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन नहीं है, बल्कि ग्रेट रीसेट है। और ग्रेट रीसेट क्या होता है, ये कैसे होगी, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ जो इसी सी चीज़ों से लिंक्ड आगे बातें आएंगी, वो है खदीजा शाह की गिरफ़्तारी और उनकी वीडियो। वो वीडियो जो कल से सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसके मुताबिक ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें रिहा कर दिया गया है। वो वीडियो क्या है? और जहांगीर तरीन साहब इस वक्त बड़ी पावरफुल पर्सनालिटी हैं। एक नई सियासी जमात बनने जा रही है, जिसमें बहुत सारे लोग, खुसूसन पीटीआई से भागने वाले, छोड़ने वाले, निकल जाने वाले, निकाले जाने वाले, निकलवाए जाने वाले जैसे भी हैं, उनमें से बहुत से लोग जहांगीर तरीन साहब की नई आने वाली पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मैं गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ये बार बार बात कर रहा हूँ कि उनकी पार्टी या उनका ग्रुप जो भी है वो नया सामने आ जाएगा और मेजॉरिटी लोग उसमें शरीक हो जाएंगे। लेकिन उनका अपना दामाद क्यों गिरफ़्तार हुआ और फिर उसको रिहाई कैसे मिली, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल सबसे अहम चीज़ है बाजवा डॉक्ट्राइन का काउंटर, और वो है ग्रेट रीसेट। अच्छा, इसको अगर बहुत आसान लफ्ज़ों में हम देखें, हम में से बहुत से लोग अब मोबाइल फ़ोन के यूज़र हैं, हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी स्टेज आ जाती है जहां फ़ोन जब प्रॉब्लम करने लगता है तो उसमें एक फ़ीचर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो होता है फैक्ट्री रीसेट, जिसमें फिर सब कुछ उड़ जाता है और वो नए सिरे से वो मोबाइल जो है इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। फिर उसमें अपनी मर्ज़ी से हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना, वो सारा कुछ करते हैं। तो ये बिल्कुल आप वो समझ लें, जो आपके मोबाइल का फैक्ट्री रीसेट है वो अब ग्रेट रीसेट होने जा रहा है। तो ज़राए के मुताबिक, ख़बरों के मुताबिक ये जो बातें आ रही हैं, 2 दिन से आ रही थी। कल जनाब इमरान शफ़क़त साहब जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी तफसीलन इस पर एक बहस की। उन्होंने बताया कि कैसे ही हो रहा है, उन्होंने कुछ सोर्सेज़ के हवाले से भी ज़िक्र किया। बहरहाल मतलब बताया कि किस तरह से उन तक ख़बर पहुंची। तो ग्रेट रीसेट जो है वो शुरू हो चुका है, और वो है जनरल आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन। अच्छा, अब उसमें ग्रेट रीसेट में क्या हो रहा है कि वो तमाम ख़राबियाँ जो पैदा की गई थी बाजवा डॉक्ट्राइन के अंडर, वो ख़त्म की जा रही हैं। अच्छा, बाजवा डॉक्ट्राइन चूँकि अरसा भी लंबा था, 6 साल का अरसा था, तो उसको ख़त्म करने में ज़ाहिर टाइम लगेगा। अच्छा, ये अब अनाउंस तो अब हुआ है, लेकिन ये काम शुरू हो गया था। आपको मालूम होगा, बल्कि आपको याद होगा कि वो जब छोटी छोटी सी चीज़ें आनी शुरू हुई कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से लोग बगिंग कर रहे थे, उनको पकड़ा गया। कोई किसी एम्बेसी में, पाकिस्तानी एम्बेसी में लोग थे, वो क्या कुछ कर रहे थे, वो लोगों को रिमूव किया गया, कैसे हटाया गया। अच्छा, एक चीज़ ख्याल रहे कि बाजवा डॉक्ट्राइन के अंडर वो जो फैज़ नेटवर्क है वो उसी का हिस्सा है। फैज़ नेटवर्क कोई अलग चीज़ नहीं है, वो बाजवा डॉक्ट्राइन ही का हिस्सा है, उसी का पार्ट 2 या उसका सबऑर्डिनेट या उसका सब सेक्शन समझ लें। तो वो बाजवा डॉक्ट्राइन जो है अब उसको रीसेट किया जा रहा है। उसमें छोटी छोटी तब्दीलियों के साथ साथ बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ भी होनी थी और हो रही हैं। तो एक ख्याल ये था, जो मैं भी पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका था, कि शायद सितंबर के बाद इसमें बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, क्योंकि सितंबर में वो होता है ना, रिटायरमेंट्स और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं। तो कुछ बड़े बड़े लोगों ने चले जाना था, उनकी जगह पे नई अपॉइंटमेंट्स होनी थी, तो ज़ाहिर है वो फिर आसिम मुनीर साहब की मर्ज़ी से होनी थी, और वो इस तरह से एक तब्दीली का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन 9 मई जो पाकिस्तान का 9/11 है, उसने सब कुछ तब्दील करके रख दिया। वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं बाजवा साहब के जिक्र कर रहा हूँ ना कि सब कुछ वो चला रहे थे, इस तरह यहाँ पर सब कुछ बदला गया।
مطلب آپ سمجھے دنیا بدل گئی. وہ 9/11 کی طرح، جس طرح 9/11 کے بعد دنیا بدلی تھی نا، پھر حملے ہوئے، لوگ مارے گئے، اٹھائے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا. تو یہ چھوٹے لیول پر یہ وہ 9/11 تھا جو پاکستان کا 9/11 ہوا. اس کے بعد دنیا بدل گئی. اچھا، کچھ لوگوں نے اس کو 9/11 کے بجائے وہ جو کیپٹل ہل پر بات ہوئی، وہ حملہ ہوا تھا امریکہ میں، اس سے تشبیہ دی. اس سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کا فرق یہ ہے کہ وہ ایک سویلائزڈ معاشرہ تھا یا ہے جہاں پہ بہت ساری چیزیں قانون اور آئین کے مطابق ہو سکتی ہیں. اچھا، وہاں ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر کسی سابق صدر کو گرفتار کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر پولیس جائے، بختر بند گاڑیاں جائیں اور آگے سے وہاں سے فائرنگ ہو رہی ہو اور پولیس کھڑی ہو جائے اور پیٹرول بم پھینکے جائیں اور شیل چلائے جائیں. یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی نا. اچھا، وہاں پہ لوگ بھی گرفتار ہوئے، ان کو سزائیں بھی ہو گئی ہیں، یہ سارا کچھ ہوا ہے، لیکن وہ سسٹم کے مطابق چل رہا ہے. اچھا، پولیٹیکل لائکنگ ڈس لائکنگ اپنی جگہ ہے. لوگ ٹرمپ صاحب کے ابھی بھی زیادہ ان کی حمایت کر سکتے ہیں، جس دن کریں گے اس دن ووٹ دے کر انہیں لے آئیں. مطلب یہ سارا کچھ اپنی جگہ ممکن ہے، لیکن یہ دہشت گردی، یہ لا قانونیت سڑکوں پر اور سرکاری عمارتیں یا فوجی عمارتیں ان کو تباہ کر دینا، جلا دینا، نقصان پہنچانا، یہ ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب عمران خان صاحب کی طرح کہیں کہ بس 2-3 عمارتیں جو ہیں، بلڈنگز جو ہیں وہ افیکٹ ہوئی ہیں، کوئی بڑی بات تو نہیں ہوئی، تو اس لیے آپ بندے کیوں پکڑ رہے ہیں. بندے پکڑنے کے بارے میں میں خود بار بار اعتراض کرتا ہوں کہ بے گناہ کسی شخص کو سزا نہیں ہونی چاہیے، کوئی بے گناہ شخص نہیں پکڑا جانا چاہیے. لیکن بہرحال جن لوگوں نے جرائم کیے ہیں، جو ان حرکتوں کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ تو سزا بھگتیں گے. تو اس میں سپٹمبر سے پہلے ہی فوری طور پر یہ ہو گیا. ویسے تو پہلے سے چل چکا تھا، جیسے میں نے وہ امبیسیز کا ذکر کیا، وہ سارا کچھ کیا. پھر کچھ اور ادارے ہیں ود ان آرمی، ادارے یا ایجنسیز جن میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئیں، وہ بھی ظاہر ہے سموتھلی وہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور ہو رہا ہے. ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، وہ چل رہا ہے. جہاں جہاں ضرورت تھی وہ کام ہو گیا ہے اور وہ آگے بھی چل رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور کے کور کمانڈر کی تبدیلی 9 مئی کے بعد جس طرح سے ہوئی ہے، نہ صرف وہ تبدیلی ہوئی ہے بلکہ ان کے خلاف جو تحقیقات کا آغاز ہوا، اور کچھ خبروں کے مطابق شاید ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے. اور بہت سے لوگوں کے خلاف، مطلب سینئر اور جونیئر جو بھی فوجی آفیسرز ہیں، ان کے خلاف تحقیقات یا جو کارروائی ہو رہی ہے وہ اپنے سسٹم کے مطابق، قانون کے مطابق وہ کارروائی ہو رہی ہے. یہ تبدیلی تھی، بڑی تبدیلی جو سامنے نظر آئی ہے. پھر ابھی تازہ ترین ایک جو آنے والا ہے، تازہ ترین ماضی کا نہیں، نیئر فیوچر میں، وہ ایک ترقی کا بورڈ ہے جس میں کافی سارے ٹاپ سینئر لوگوں کی ترقیاں ہونی ہیں اور وہ لوگ سامنے آ جائیں گے کہ اگلا سیشن جو ہے کون لوگ چلائیں گے. اگرچہ لاسٹ ٹائم جب باجوہ صاحب نے کچھ ترقیاں دی تھی لوگوں کو، یا ان کے دور میں ہوئی تھی یوں کہہ لیں، اور کچھ نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی، تب بھی ہمیں یہ سننے کو ملا تھا. لیکن بعد میں عجیب و غریب سی خبریں بھی ہوئی ہیں کہ باجوہ صاحب ڈبل گیم کر رہے تھے، تو پتہ نہیں کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے تھے، کیا کر رہے تھے. مطلب ادارے کے ساتھ مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ادارے میں لوگ ایک ڈسپلن کے اندر چل رہے ہیں، فوجی ادارے میں، اور وہاں سے اس ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے ذہنی اپنا سوچ کا اختلاف ممکن ہے، لیکن ان کا عمل جو ہے وہ سارا ایک ہی لائن میں ہونا ہے جو ادارے کی پالیسی ہوگی. وہ جو کہا تھا نا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ ساری فوج اس طرف دیکھتی ہے جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے. تو اگر آرمی چیف نے گریٹ ریسیٹ اناؤنس کر دیا ہے تو پھر اب گریٹ ریسیٹ ہو رہا ہے، اور وہ ہمیں آرمی میں بھی نظر آ رہا ہے، یہ ہمیں باقی اداروں میں بھی نظر آئے گا اگلے کچھ عرصے میں. مطلب وہ ظاہر کوئی اکھاڑ پچھاڑ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے کہ لگے کہ سب کچھ غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قانونی طریقے سے لوگوں کو سمجھا بجھا کر، پیار محبت سے اور نئی پالیسی بتا کے اس طرف لایا جائے گا. تو وہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا. اسی سے ریلیٹڈ 2 چھوٹے چھوٹے سے ایشوز ہیں، بلکہ وہ ایک ہی ایشو ہے بیسیکلی، خدیجہ شاہ کا ایشو. خدیجہ شاہ ایک ایسا کیریکٹر سامنے آئیں جنہوں نے خود ہی اپنے سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز شیئر کیں. ظاہر بہت سے بچے جس طرح وہ پی ٹی آئی کے حامی جوشیلے نوجوان بچے تھے جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس میں اور مختلف جگہوں پہ جو دنگا فساد کیا، اس کی بڑی فخر سے اپنی وہ سیلفیز بنا کے اور ویڈیوز بنا کے لگائیں اپنے دوستوں کی، اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. کیونکہ خان صاحب کی ٹیچنگ ہی یہ تھی
کیونکہ خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا پلان ہی یہ تھا، کیونکہ خان صاحب اور پی ٹی آئی دونوں مل کر اس ملک کو جس طرح سے تباہ کرنا چاہتے تھے، اس ملک کے اداروں کو تباہ کرنا چاہتے تھے، اس ملک کی نوجوان نسل کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس نظام کا بیڑا غرق کرنا چاہتے تھے، تو وہ سارا کچھ ہو رہا تھا، ہمارے سامنے تھا۔ وہ جو 13 مہینے میں عمران خان ہماری ریڈ لائن کا ڈھنڈورا پیٹا گیا تھا، اسٹیبلش کیا گیا تھا، پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اس کا نتیجہ تو آنا تھا، تو وہ آ گیا تھا۔ تو خدیجہ شاہ بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار تھیں۔ پھر وہ چونکہ ایلیٹ کلاس اور ٹاپ لیول کی کنیکٹیوٹی، کہ وہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوا کی نواسی تھیں، ان کے سسر صاحب کے وزیر اعظم صاحب سے براہ راست تعلقات، باقی فیملی کے بھی بڑے ٹاپ لیول پر تھا۔ ایون مریم نواز صاحبہ نے ان کا جو ڈریس، جو برانڈ ان کا ہے، وہ پہن کر کسی زمانے میں اپنی تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں، تو وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق نظر آتا ہے۔ تو ان کا تعلق نہیں، مطلب وہ برانڈ اور ان کی جو ہے نا، آپ پینیٹریشن دیکھیں نا کہ کس لیول پر ہے وہ تھی، لیکن وہ بھی نہیں بچ سکیں، گرفتار ہو گئیں۔ میں نے تو آپ کو خبر دی تھی، آج 5 دن ہو گئے ہیں کہ ان کی معافی قبول ہو گئی ہے، ان کے لیے ہونے والی سفارش قبول ہو گئی ہے۔ اب وہ سفارش کس حد تک قبول ہوئی ہے، انہیں کیا ریلیف ملتا ہے، ابھی تو فی الحال وہ ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ ان کی ایک ویڈیو کل جب سوشل میڈیا پر آئی، جو کہ ان کی گرفتاری سے پہلے کی تھی، تو ایک شور اور ہنگامہ مچا کہ شاید انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ طلعت حسین جیسا ایک معروف اور تجربہ کار صحافی، انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ جناب یہ تو بڑی زیادتی ہے، اگر زیادتی ان دا سینس، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو چھوڑا جا سکتا ہے تو پھر باقی لوگوں کا کیا قصور ہے، ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، انہیں بھی معافی مل جانی چاہیے، لیکن انہیں نہیں چھوڑا گیا ہے۔ ایون یہ ہوا ہے کہ ان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کی درخواست تھی کہ انہیں ان کا میڈیکل کرایا جائے اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی جائے، وہ بھی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں، تو فی الحال وہ حراست میں ہی ہیں۔ ہمارے یہاں ویسے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کل کیا ہو جائے۔ میں نے ایک سینئر حکومتی عہدیدار سے کل رابطہ کیا رات جب یہ باتیں چل رہی تھی کہ کیا ایسا ہی ہے، انہوں نے کہا ایسی خبر ہمارے تک تو کوئی نہیں آئی ہے، ہاں اگر کہیں امریکہ سے کوئی بڑی سفارش آ جائے اور امریکہ انٹرفیئر کر رہا ہو اور بڑے ٹاپ لیول پر کر رہا ہو تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ادروائز کچھ نہیں ہونا، ادروائز بہت مشکل ہے۔ اچھا، تو وہ ابھی تک تو مشکل ہی نظر آ رہی ہے، اس بات کو بھی اب کوئی 20 گھنٹے گزر گئے ہیں جب یہ ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، تو ابھی تک تو کوئی جواب نہیں آیا یا ایسی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے بات کہ ان کو رہائی مل گئی ہے انڈیو۔ اچھا، اگر وہ چیزیں ایسی ثابت ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، جو کہ مشکل ہے کیونکہ وہ ویڈیوز وغیرہ میں جس طرح سے لوگوں کو تیار کر رہی ہیں، لے کر آ رہی ہیں، وہ جو ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کی موجودگی میں ان کا بچنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ سزا میں کس حد تک ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ بہرحال وہ جہاں چھپ رہی تھیں، جہاں گئیں، وہ سب لوگ مصیبت کا شکار ہوئے۔ ان کے اپنے گھر میں چھاپا پڑا اور ان کے جو ہے والد صاحب سلمان شاہ صاحب اور ان کے بھائی دونوں کو گرفتار کر لیا پولیس نے۔ اچھا، لیکن دوسری بات بھی ہوئی ہے، وہ اس کے بعد جہاں گئی ٹریس ہوتی رہی کہ کہاں ہیں، وہ سب لوگوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جہانگیر ترین صاحب کی بیٹی جو ہے، پرابلی شاید زارا ترین ان کا نام ہے، ان کے اپارٹمنٹ پر بھی وہ رہی ہیں، تو ان لوگوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جہانگیر ترین کے داماد عمر شیخ صاحب شاید نام ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور سیمنٹ کی انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے، انہیں بھی گرفتار کیا گیا۔ وہ فارمل گرفتاری تو نہیں ہوئی کوئی کہ پرچہ کاٹ کر اندر جمع کرا دینا، داخل کر دینا، لیکن بہرحال وہ بھی کچھ عرصے کے لیے، کچھ دیر کے لیے زیر حراست ہی رہی۔ یوں سمجھ لیں کہ جب پولیس نے پکڑ لیا کہ آپ کے گھر میں پناہ لی ہوئی تھی، کیا ہو رہا تھا، تو جہانگیر ترین، اب آپ سوچیں اس وقت کتنی بڑی پرسنالٹی بنے ہوئے نا، سب سے امپورٹنٹ شاید پولیٹیکل سین میں، چونکہ وہ بڑی پارٹی، ایک نئی کنگز پارٹی جو بننی ہے، اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہوں گے یا اس کے سرپرست اعلیٰ ہوں گے، تو وہ ایکٹیو ہوئے۔ وزیر اعظم اور بہت سے لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی، تو پھر ایک بہت طاقتور شخصیت سے انہوں نے رابطہ کیا اور تب جا کر ان کے داماد کی جان چھوٹی، انہیں رہائی ملی۔ رہائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ، میں دوبارہ دہرا دوں کہ میرے رپورٹ کے مطابق ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ وہ ذرا ہوتا ہے نا ڈیٹینشن نے تھوڑی دیر کے، جناب بیٹھ جائیں، جناب آپ بتائیں ذرا کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، آپ کے گھر کیوں تھی وہ، تو انہیں یہ دیکھنا پڑا۔ لیکن ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب کے بھی جس طرح قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، اس طرح ہمارے ہاں جو بڑے بڑے ٹاپ کلاس کے بزنس مین ہیں ان کے بھی ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، وہ ملک ریاض صاحب ہوں یا جہانگیر ترین صاحب ہوں یا ایون منشا صاحب ہوں، ان کے تعلقات، ان کی کنیکٹیوٹی، ان کے اثر و رسوخ بڑی دور تک ہوتا ہے۔
منشا صاحب کے بھی بڑے بڑے معاملات ہیں ماشاءاللہ، بڑے بزنس مین ہیں ہمارے ملک کے. کسی دن آپ کو وہ بھی کہانی سناؤں گا میں. آئی پی پیز یہ جو بجلی کی کمپنی ہے نا، ان کے حوالے سے بھی بڑی مزیدار کہانیاں ہیں، کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہرحال جہانگیر ترین کو اپنے داماد کو بچانے کے لیے یا رہائی دلوانے کے لیے بہت ٹاپ لیول پہ ایک بڑے سینئر جگہ پہ جا کے نا وہاں سے انہیں ہیلپ ملی. وہ تو بچ گئے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں خدیجہ شاہ ہوں یا جہانگیر ترین کے داماد ہوں، یہ بڑے کلیئر کٹ میسیجز ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے سفارشیں بزنس کے حوالے سے نہیں، ویسے معاشرے میں ہوتے ہیں نا لوگ جو بڑے اثر و رسوخ والے، جن کی بات سنی جاتی ہے، عزت و احترام والے، ان لوگوں نے بھی سفارشیں کی تو انہیں صاف جواب ملا تھا، چٹا جواب. انہوں نے کہا جی کوئی چکر ہی نہیں ہے، بات ہی نہ کریں. یہ جو 9 مئی کے واقعات میں انوالو ہیں، ان کو تو کوئی وہ جان نہیں بخشی جائے گی، ان کو سزا ملے گی، قانون کے مطابق ملے گی. اچھا یہ اور بات ہے کہ اب وہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے، اور وہ شاید اس ویک میں یا اگلے ویک کے شروع تک ان کے نتائج آنے شروع ہو جائیں گے. تو پیغام یہ ہے کہ گریٹ ریسیٹ ہونے جا رہا ہے، فیکٹری سیٹنگ ہونے لگی ہے. تو جو پرانے جو ایپس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی نا، وہ کرپٹ ہو گئی ہیں. اب وہ ساری ڈیلیٹ ہو رہی ہیں ایک ایک کر کے، وہ ساری ڈیلیٹ ہوں گی، اور نئے سافٹ ویئر، ہمارے یہاں خیر سافٹ ویئر اپڈیٹ بھی بڑا کامن سا ایک ٹرم ہے، تو نئے سافٹ ویئر ہوں گے، نئی ایپس ہوں گی، فیکٹری سیٹنگ ہوگی، گریٹ ریسیٹ ہوگا، اور یہ ساری چیزیں چینج ہوں گی. تو جب ساری چیزیں چینج ہونی ہیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ یہ ہم جو کہتے ہیں نا، عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، بشرا بی بی، فرح گوگی، مراد سعید صاحب، یہ ساری چیزیں جو ہے نا سب تبدیل ہو جائیں گی. ہاں ایک دعا اور ایک خواہش ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اس وطن عزیز کے لیے اور ہمارے 24 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی بہتری کی، کوئی خوشخبری لے کر آئیں، کوئی اچھی خبر لے کر آئیں، اور ہم لوگ ایک پرامن، خوشحال اور پرسکون زندگی گزار سکیں. شکریہ.